अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2022 सोमवार का दिन, सुबह के मनाज़र के अंदर आप मेरे साथ शामिल हैं। परिंदों के खूबसूरत चहचहाने की आवाज़, अल्लाह ताला की हम्द के गीत महसूस हो रहे हैं। लेकिन जब इंसानी आवाज़ें और शोर वगोला सुबह के वक्त जो ज़िंदगी की चहल पहल होती है वो ऊंची हो जाती है, तो ये परिंदों की आवाज़ें मध्यम पड़ना शुरू हो जाती हैं। महसूस यूँ ही होता है कि ये परिंदे अपने रब पैदा करने वाले की हम्द के गीत गा रहे हैं। अभी आप 14 फरवरी के हवाले से जानते हैं कि पूरी दुनिया में मज़हब अपने अपने कल्चर के मुताबिक फहाशी बेहयाई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम पे अपने अरूज पे होती है। ये आप देख सकते हैं कि FPP2 जो मास्क है ये लाजमी कर दिया गया है हर जगह जहाँ भी आपने जाना है। जब एक स्टोर के अंदर जाएंगे। लो जी दोस्तों, अभी जो आपने बात सुनी कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी पूरी दुनिया के अंदर किस तरह जो लोग हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं और फिर इसको तरह तरह का नाम दिया जाता है कि ये प्यार और मोहब्बत की निशानी होती है। प्यार ताज़ा करने के लिए ये दिन रखा हुआ है। जैसे फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे मुकर्रर कर लिए हैं, क्योंकि पूरा साल जो बाकी दिन है उनके लिए वो दिन सिर्फ एक रख दिया गया कि बाकी सारे दिनों में जो मर्ज़ी करें, कोई कूक नहीं, कोई ख्याल नहीं। इस्लामी तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम जो सिखाता है वो जो आप अजनबी मर्द या अजनबी औरत उसके साथ आप वो क्या कहते हैं खुफिया, जो कि मुआशरे के इल्म में ना हो, लोगों को जो जानने वाले हैं उनके इल्म में ना हो, और आप जो है वो दोस्तियाँ ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दें। यही कहा जाता है कि आज के मॉडर्न दौर में इंसान को जो है वो खुला होना चाहिए, जिस बंद नज़र, तंग नज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके इल्म में है कि आजकल जो कोरोना और तरह तरह की बीमारियां, उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इंसान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मसाजिद से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। और जब इंसान को एक चीज़ की आदत पड़ जाए, यानी कि आराम ते सहूलत, कि ठीक है घर में पढ़ लिया करें बीमारी की वजह से, या बाकी के जो मिल के करने वाले काम होते हैं जिसमें बरकत होती है, उनसे इंसान जो है वो दूर हो जाता है। इस चक्कर में कि भाई कोरोना है और कानून जो हैं वो सख्त हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर इंसान की वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर दोबारा मस्जिदें आबाद करने वाला जो सिस्टम है उसकी तरफ दोबारा एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है। आज आप देख भी सकते हैं बहुत सारी जगहों में, ममालिक में, जहाँ पाबंदियाँ कम हो गई, मस्जिदों की वो रौनकें वह जो पहले हुआ करती थी वो वाली नज़र नहीं आती। इंसानी फितरत ही ऐसी है कि वो जब ढल जाता है किसी चीज़ पे। बात हम कर रहे थे ये वैलेंटाइन डे, इसकी जो तारीख़ है, जो पढ़ने में या सुनने में आई है, वो बड़ी ही अंदोहनाक तकलीफ़ देह है। कहते हैं कि स्पेन के अंदर मुसलमानों जो बच गए, जो स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत के बाद ईसाई हुकूमत आई, तो उन्होंने एक इलाके में मुसलमानों को इकट्ठा करके और धोखे के साथ जो कत्ल व गारत की, मारा,
تو اس کو وہ جشن کے طور پر 14 فروری کو اس کو مناتے ہیں، یہ لکھا ہوا کئی جگہوں پہ۔ لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں، وہ اس روایت کو کہ یہ محبت کی ایک نشانی ہے اس کو تازہ کرنے کی، تو وہ سمجھ کے منا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے آپ سمجھیں کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کے اوپر پانی پھیر دیں سونے کا تو اس کو خوبصورت بنا کے دکھا دیں، ہر انسان کہے گا جی کیا خوبصورت۔ اب کوئی بھی بات جس کی اصل حقیقت، وہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے اس نے تو لوہا ہی رہنا ہے، اب وہ جو تکلیف دہ حقیقت ہے، جو تاریخ ہے، تو اس نے تو وہی رہنا ہے، بے شک آپ اس کو جو مرضی خوبصورت کر کے دکھائیں یا بنا کے دکھائیں۔ اب میں صبح کی کو چہل پہل جس کو میں کہا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا گھروں کے اندر سے یہ جو آبادی ہے وہاں سے ہو کے بھی چلتا ہوں۔ بہرحال ویلنٹائن ڈے 14 فروری جو ہے، اس کو آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ نہیں منانا چاہیے، اس کی ہسٹری بڑی خراب ہے، یہ اب پوری دنیا کے ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں رچ بس چکا ہے، اتنا زیادہ اس کا وہ زہر جو ہے وہ گہرائی تک پہنچ چکا ہے کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ روک سکے یا کسی کو کہہ سکے کہ بھی نہیں یہ چیز۔ بہرحال ہر انسان جو ہے اپنی مرضی کا مالک بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پچھلے 8-10 سال کی ہسٹری نکال لیں، جب سے ضیاء الحق جو جس ڈکٹیٹر پاکستان، اس نے وہ مدرسہ جات پورے ملک کے ہر علاقے میں قائم کیے سعودی عرب کی سپورٹ کے ساتھ، اس وقت سے ایک سلو پوائزننگ جس کو کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ زہر کا ٹیکہ لگا کے تو کسی کو مارنا، وہ والا کام شروع ہو گیا۔ اب اس کی جو انتہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آنی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جو برا ترین انسان جو کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسانیت کو قتل کرنے یا انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو برا ترین انسان ہو سکتا ہے، چور، قاتل، ڈاکو، زناکار، دوسروں کا حق مارنے والا، فراڈیا، یا جو کیا، جیسے ابھی چند دن پہلے قبر اکھیڑ کر ایک لڑکی کے ساتھ، مردہ جسم کے ساتھ زیادتی کرنے والے، پھر وہ ملک کا پیسہ کھا کے دوسرے ملکوں میں رکھنے والے، نیچے چپڑاسی سے لے کے ہائی سے ہائی رینک کا جو ادارہ ہے وہاں تک یہ جو لوگ ہیں جو اندر شامل ہیں، تمام کے تمام جتنا بھی آپ تصور میں لا سکتے ہیں، کوئی انسان انسانیت کے گرد سے گر سکتا ہے اور بری حرکات میں ملوث ہو سکتا ہے، وہ سب کے سب اب مل کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور یوں کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ان کے ہتھے چڑھ جائے، یا کسی بھی شخص کی ایک مولوی کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کا معاشرے میں کچھ تھوڑا بہت نام سمجھا جاتا ہے، اچھا تعلق ہو، تو وہ اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے کسی بھی شخص پہ، یا وہ اپنا کسی بزنس رقابت، کاروباری رقابت کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے، یہ امام مسجد ہے یا مسجد کوئی ایسے لوگ ہیں، ان کو جا کے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ فلانا شخص جو ہے نا، اس نے توہین رسالت کی ہے، یا اس نے قرآن مجید کے اوراق جو ہیں ان کو پھاڑا ہے یا ان کو آگ لگائی ہے، تو وہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوا ہوگا جنگل کے اندر، جب کوئی مردار کوئی جانور مرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر گدھ جو ہیں وہ کس طرح ایک کے بعد ایک اترنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے گدھوں کی برسات، میں نے کہا آمد، اور وہ مرے ہوئے جانور کو، وہاں تو مرے ہوئے جانور کو وہ کھاتے ہیں، یہاں ہمارے معاشرے میں زندہ انسان جو ہے، زندہ انسان، اس کے اوپر یہ گدھوں کی طرح، میں گدھ بھی نہیں بلکہ وہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں یا جنگلی وہ جو بڑے خطرناک ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کتے تو میرا اس طرح گوشت پہ نہیں جھپٹتے، وہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں،
بھیڑیے جس طرح جانور پہ معصوم جو جانور یا چھوٹے طاقتور ہوتے ہیں ان پہ اس طرح وہ یہ جو انسان ہے آج کے پاکستان میں بسنے والے وہ اس طرح آ کے ان کے اوپر جھپٹتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس شخص کا کوئی ماں باپ بہن بھائی ہو ہے یا نہیں ہے، یا اس شخص نے کچھ کام ایسا غلط کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ایک کے بعد ایک اٹھتا ہے اور وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دانت جو ہیں وہ زیادہ تیز ہیں تو ماں باقیوں کے دانتوں کی نسبت میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ظلم جو کیا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کس طرح زور کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان کے اندر کہ لوگوں کے اوپر اس طرح مذہب کے نام پہ یا قرآن کی بے حرمتی ناموس رسالت کے نام پہ یا اس طرح کہ اور کئی چیزیں نکال کے جو ظلم زیادتی کر کے ان کو زندہ مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے یا آگ لگائی جا رہی ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے کون سے ذہن ہیں؟ ان کے پیچھے کون وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ آج کام یہ ضیاء کے لگائے ہوئے وہ ادارے اور پھر اس کے پیچھے وہ ممالک جن کے اندر سکون اور آرام ہے وہ اپنا دوسرے ممالک جن میں وہ سکون نہیں دیکھنا چاہتے وہ پلاننگ کر کے باقاعدہ اس کے اوپر تو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کے اوپر بیانات پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کسی ملک کے اندر بے امنی پیدا کرنے کے لیے۔ اب ان لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو زیادہ ظالمانہ طریقے سے وار کرے گا، کون ہے جو ظالمانہ طریقے سے اس معصوم شخص کو کاٹے گا۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، لیکن آنکھیں کھول لیں، سارے بڑے بڑے جتنے معصوم جتنے سمجھتے ہیں نا ہم اپنے پوٹھے بڑے بڑے محلوں میں گھروں میں طاقت کے نشے میں بیٹھے ہیں، یہ جو پنیری پک چکی ہے یہ کل آپ کے گھروں میں داخل ہوگی، آپ کو گھروں سے نکالے گی، آپ کو گاڑیوں سے اتارے گی اور اسی طرح لوگوں کے سامنے آپ کو مارے گی، قتل کرے گی۔ یہ دنوں کی بات رہ گئی ہے، یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ لاکھوں میں یہ پنیری تیار ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنا اپنا محافظہ کرنے کی سوچ شروع کر دیں۔ ابھی آج اگر آپ نے معصوموں کو نہیں بچایا نا تو کل آپ نے خود بھی نہیں بچنا۔